अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी 8 महीने की बेटी को गोद में उठाए चुपचाप वहां मौजूद सब लोगों के चेहरे देख रही थी। शौहर तो तलाक देकर गायब हो चुका था, लेकिन मेरे अपने ही घर वाले मुझे रखने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने चुपचाप वो दहलीज छोड़ दी थी और सामने से आते रक्शे में बैठ गई थी। मैंने दुनिया भर के धक्के खाकर अपनी बेटी को पाला था। 16 साल बाद मेरे हाथ में मौजूद कागज मुझे ये बता रहे थे कि मैं इस शहर की सबसे अमीर औरत हूँ, क्योंकि मेरे हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे। कमरे में खड़ी मैं उस कागज को कहीं छुपा देना चाहती थी। अगर मेरी हकीकत दुनिया के सामने आ गई तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। इस ख्याल ने मेरी नींदें उड़ा दी थी। मैंने भागकर अपने कमरे की तरफ देखा था। मुझे सिर्फ एक डर था, कहीं मेरा शौहर ना आ जाए। मैंने जल्दी जल्दी वो कागजात अपने पर्स में छुपा दिए थे। मैंने तय कर लिया था किसी भी तरह या तो इन कागजात को जला दूंगी या फिर इन्हें अपनी जिंदगी से फाड़ फेंकूंगी। मुझे इस जहन्नम भरी जिंदगी में दोबारा नहीं जाना। अभी मैं यही सोच रही थी जब अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला था। मैं फौरन अपनी जगह से हड़बड़ा कर खड़ी हो गई थी। मेरे शौहर सुर्ख चेहरा लिए दरवाजे के पास खड़े हुए थे। मैं कुछ कहती, अचानक ही वो मेरे करीब आए थे। मेरा बाजू थाम कर वो मुझे बरामदे में घसीट कर लाए और बिना मुझे समझने का मौका दिए बगैर मुझे गुस्से से जमीन पर धकेला था। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वो चिल्लाकर बोले, बदबख्त औरत, जब तेरा किसी और के साथ चक्कर चल रहा था तो फिर मुझे क्यों अपने लिए मुंतखब किया? मैंने तुझसे अकेले में भी पूछा था कि अगर तू किसी को पसंद करती है तो मुझे बता, लेकिन तूने उस वक्त इनकार किया और मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी। मगर मैं इस चीज की इजाजत तुझे किसी भी सूरत नहीं दूंगा। मैं एहसान अहमद अपने पूरे होशो हवास में तुझे तलाक देता हूँ, तुझे तलाक देता हूँ, तुझे तलाक देता हूँ। ये अल्फाज नहीं, गोया खंजर थे जो मेरे सीने में पैवस्त हुए थे। मैं फटी फटी नजरों से अपने शौहर को देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहा है। उनके शोर की आवाज से मेरा पूरा ससुराल जाग गया। सब कमरों से बाहर आ गए थे। उन्होंने एक नजर मुझ पर डाली थी और एक मखसूस इशारा किया था और फिर घर छोड़कर चले गए थे। मैं बिल्कुल बेजान जमीन पर पड़ी हुई थी। एक ही दिन में मुझ पर 2 कयामतें टूटी। पहले उन कागजात का मेरे पास आना और अब शौहर का तलाक दे देना। मेरी जान हवा हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे मैं अभी मर जाऊंगी, मगर उसी लम्हे मुझे मेरी बच्ची की रोने की आवाज आई, जिसे पैदा हुए अभी सिर्फ 8 महीने हुए थे। मैं फौरन अपनी जगह से खड़ी हुई थी और अपने कमरे के अंदर गई। मेरी बच्ची भूख से चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। मैंने फौरन उसे दूध पिलाया था और उसे अपने सीने से लगाकर हिचकियों से रोने लगी थी। ये मुझ पर क़यामत टूट आई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब करूंगी क्या, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे घर वाले मुझे किसी भी कीमत पर कबूल नहीं करें। जो माजी में मेरे साथ हो चुका था वो पर्दे में रहता यही बेहतर था। अभी कुछ ही देर गुजरी जब मेरी सास कमरे में दाखिल हुई थी और मुझे देखती हुई बोली, अपना सामान बांधो और अपनी माँ के घर जाओ। मेरा बेटा तुम्हें छोड़ चुका है। मैंने तो उसे पहले ही समझाया था कि तुम जैसी लड़की घर नहीं बसा सकती, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो होना था सो हो चुका। और अपनी इस औलाद को भी लेकर जाना, क्योंकि वो वाजे करके गया है कि तुम किसी और के साथ इश्क में मुलव्विस थी। यानी ये औलाद मेरे बेटे की नहीं है। मैं तो पहले ही हैरान थी कि हमारे खानदान में पहली औलाद बेटा होता है। तुम ही एक अनोखी हो जिसके घर में
بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، یعنی اس کا مطلب صاف ہے تمہاری بیٹی ہمارے خاندان کی ہی نہیں ہے۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، خدا کے عذاب سے ڈریے آپ۔ ایک تو آپ کے بیٹے نے مجھے چھوڑ دیا، نہ مجھے وجہ بتائی، نہ میرا قصور بتایا، اور آپ کھڑی ہو کر میری اولاد کو حرام کی اولاد کہہ رہی ہیں۔ شرم سے مر جائیے آپ، خدا آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ کے بیٹے نے میرا ہنستا بستا گھر اجاڑا ہے، ایک دن دیکھنا آپ سب روڈ پر آ جاؤ گے۔ یہ کہتے ہی میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ میری بچی صرف 8 مہینے کی تھی۔ اگر میں اسے لے کر اپنے گھر جاتی تو مجھے یقین تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر مجھے نہیں رکھیں گے۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میں اس ماضی میں دوبارہ نہیں لوٹنا چاہتی تھی۔ میں کسی کو اپنی حقیقت نہیں بتا سکتی، اور یہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں کافی دیر تک وہیں بیٹھی روتی رہی، لیکن اب وہ عورت مجھ پر دباؤ ڈالنے لگی کہ اب جاؤ یہاں سے، تمہارا ہمارے گھر سے اب کوئی تعلق یا واسطہ نہیں رہا، تم میرے گھر کے مردوں کے لیے حرام ہو چکی ہو۔ جبکہ میں چلا کر بولی تھی، میں آپ کے گھر کے مردوں پر ویسے بھی حرام ہی تھی، صرف آپ کے بیٹے پر حلال تھی، لیکن اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کئی سال بیت جائے مگر میں آپ سب کو کورٹ میں ضرور گھسیٹوں۔ آپ کے بیٹے نے مجھے ناجائز چھوڑا ہے، اس کا خمیازہ اسے ہر حال میں بھگتنا ہوگا۔ یہ کہتے ہی میں نے اب اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میں کتنا بھی رو لوں، یہاں سے مجھے جانا ہی ہے تو بہتر یہی تھا کہ میں روشنی میں یہاں سے نکلتی۔ رات کے اندھیرے میں کیا کروں گی؟ میں نے دھیرے دھیرے اپنے کپڑے باندھے تھے، اپنی بچی کے کپڑے باندھے تھے، اپنی ماں کی طرف سے لایا ہوا زیور رکھا تھا، اپنے جمع کیے ہوئے پیسے رکھے تھے۔ میرے شوہر کافی دنوں سے میرے سامنے خواہش ظاہر کر رہے تھے کہ مجھے ایک بائک خریدنی ہے۔ اس کے لیے میں نے اپنے خرچے سے پیسے جمع کیے تھے۔ وہ 70,000 روپے میں نے اپنے بیگ میں رکھے تھے، اور پھر اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ کر نکل آئی تھی۔ میرے ہاتھ میں میری معصوم بچی تھی۔ مجھے معلوم تھا کچھ دیر بعد اس کو بھوک لگ جائے گی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں بیٹھ کر میں اسے دودھ پلاؤں گی، لیکن فی الحال میں نے اپنے گھر جانے کے بارے میں سوچا ہی تھا، کیونکہ میرا پہلا سہارا میرے ماں باپ ہی تھے۔ مجھے امید تھی کہ میرے بابا، میرے بھائی میرے سر پر ہاتھ ضرور رکھیں گے، مجھے گالیاں دیں گے، مجھے ماریں گے، لیکن مجھے نکالیں گے نہیں۔ اور کہتے ہیں نا، جیسا آپ سوچو اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں سیدھا اپنے باپ اور بھائی کے گھر آئی تھی۔ گھر میں قدم رکھنے کی دیر تھی جب اچانک میرے منہ پر جوتا لگتے لگتے بچا۔ سامنے میرا بڑا بھائی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی میرے بالوں کو سختی سے پکڑ لیا تھا اور میرا سر دیوار میں مارتے ہوئے بولا، بدبخت عورت، تو نے اپنا یہ گھر بھی اجاڑ لیا۔ ماضی میں تو نے ہم سب کو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، اور اب کیا گل کھلا کر آئی ہے۔ تو اب بھی اس سے رابطے میں تھی، جبکہ میں نے بڑی مشکل سے اپنی بچی کو سنبھالا تھا، نہ وہ میرے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گر جا۔ میں فوراً ان سے دور ہوئی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے مت مار، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس ظالم نے خود ہی مجھے طلاق دے دی ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ جبکہ وہ میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے بولے، وہ پاگل نہیں ہے، اس نے کہا ہے کہ تیرا چکر چل رہا ہے، اس کا مطلب کہ تو اب بھی اس کے ساتھ تعلق میں ہے۔ آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور تیری اس اولاد کو بھی۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ بچی اس کی نہیں ہے، بلکہ تو نے حرام کی اولاد پیدا کی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ میرا گلا دبانے لگے تھے، مگر اندر سے میری ماں، میری بھابھی اور میرے بابا آ گئے تھے۔ میری ماں نے ہی مجھے ان سب سے بچایا تھا اور میرے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں بری طرح ان کے پیچھے کھڑی سسک رہی تھی۔
مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ میرے گھر والے مجھ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں کرتے۔ جب میں نے وعدہ کر لیا ہے تو میں پلٹ کر کیوں جاؤں؟ میری اماں اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولی، بس کرو کاشف، کیا ہو گیا ہے؟ وہ پہلے ہی دکھ میں گھری ہوئی ہے، اس کے ہاتھ میں بچی ہے، کچھ تو رحم کرو۔ جبکہ میرے ابا غصے سے گالیاں نکالتے ہوئے بولے، کس بات کا رحم کرو؟ اس پر اس نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، اسے کہو دفع ہو جائے یہاں سے، ورنہ میں اور کاشف دونوں اس کو قتل کر دیں۔ اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، پورے خاندان میں باتیں بن رہی ہیں۔ اس کے سابقہ شوہر نے سب کو بتا دیا ہے کہ وہ اسے طلاق دے چکا ہے۔ میرے ابا ایسا لگتا تھا جیسے ابھی رو پڑیں گے، ان کی آواز کافی بھاری ہو رہی تھی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، ابا میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے مجھے ناجائز طلاق دی ہے، آپ ایک دفعہ اس سے بات کریں، آپ کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آپ کیوں اس پر اندھا اعتماد کر رہے ہیں؟ جبکہ میرا بھائی بولا، کیونکہ تو نے ہمیں یہ کرنے پر مجبور کیا ہے، تو نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اگر تو ہمیں اعتماد میں لے پچھلی بار کی طرح یہ حرکتیں نہ کرتی تو آج ہم تیرے ساتھ کھڑے ہوتے، اس اجنبی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ جبکہ میں ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر بولی، میرا ماضی ختم ہو چکا ہے، وہ سب ماضی میں ہوا تھا، حال میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس انسان نے مجھے طلاق دی ہے، آپ اس سے پوچھیں اس نے مجھے کیوں چھوڑا ہے، وہ مجھ پر غلط الزام لگا رہا ہے۔ بابا اس نے طلاق دینے کے بعد مجھے اشارہ بھی کیا کہ میں اسے معاف کر دوں، اس کا مطلب تو صاف ہے کہ وہ خود گناہ گار ہے، اس سے کوئی کروا رہا ہے۔ جبکہ میرا بھائی غصے سے میری طرف بڑھتے ہوئے بولا، اماں اس کو آج میری نظروں کے سامنے سے دور کر دو، ورنہ یہ آج مجھ سے نہیں بچ پائے گی۔ یہاں سے وہ بری طرح چلاتا رہا۔ مجھے معلوم تھا ہمارا پورا محلہ ہمارے دروازے پر اکٹھا ہو چکا ہوگا۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے۔ زندگی اتنی مشکل ہو جائے میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا اور اپنا سامان لیے میں دروازے کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ یہاں میرے لیے بالکل بھی سکون نہیں ہونے والا تھا۔ میرے بھائی کی بیوی جس انداز میں مجھے گھور رہی تھی، بہتر یہی تھا کہ میں یہاں سے چلی جاتی۔ ایک ماں کے سہارے پر میں اپنی زندگی نہیں کاٹ سکتی تھی۔ میری اماں نے آخری موقع پر میرا ہاتھ تھاما تھا اور مجھے دیکھتی ہوئی بولی، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم میری اولاد ہو، تمہیں میں نے پیدا کیا ہے، میں نے پال کے بڑا کیا ہے۔ یہ لوگ کون ہوتے ہیں تمہیں اس گھر سے نکالنے والے؟ تم میری اولاد ہو۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جھرنے کی ماند بہ رہے تھے، مگر میں نے اپنی ماں کے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا، ان کے گلے ملی تھی، ان کے ماتھے پر پیار کیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ اپنا خیال رکھنا، میں کسی کو کوئی الزام نہیں دے رہی، یہ میرا ہی اپنا بویا ہوا ہے جو مجھے اب ساری زندگی کاٹنا ہے۔ میں اپنا انتظام خود کر لوں گی، لیکن آپ سب سے امید تھی کہ آپ مجھے گھر سے نہیں نکالیں گے، ماریں گے، گالیاں دیں گے، لیکن ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ بھائی اور بابا، میں صرف آپ سے اتنا کہوں گی کہ جب سچائی آپ دونوں کے سامنے آئے گی آپ کبھی اس اچھائی کو برداشت نہیں کر پاؤ گے، اور یاد رکھنا میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں، کیونکہ آپ نے مجھے ایسے موقع پر چھوڑا ہے جب مجھ سے زیادہ میری بیٹی کو آپ دونوں کے سہارے کی ضرورت تھی، ایک 8 ماہ کی بچی کو۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنا سامان لیے باہر آ گئی۔ میرے محلے والے مجھے دیکھ کر منہ پھیرتے جا رہے تھے۔ مجھے معلوم تھا سب ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ ماضی میں جو غلطیاں مجھ سے ہوئی یہ انہی سب کا انجام تھا۔ میں روتے روتے مین روڈ پر آ گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے اب کس سمت جانا ہے۔ کیا مجھے رابطہ کرنا چاہیے تھا؟ کیا مجھے دوبارہ اپنے ماضی کا دروازہ کھولنا چاہیے تھا؟ میرے دماغ میں کئی سوالات آ رہے تھے، کئی خدشے آ رہے تھے، لیکن میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میری بچی نے اچانک ہی رونا شروع کر دیا۔
یقیناً اسے اب بھوک ستا رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اس کے معصوم چہرے پر ڈالی تھی اور پھر فوراً ہی اپنے بیگ میں سے اس کی فیڈر نکالی تھی۔ میں اسے باہر کا دودھ نہیں دیتی تھی، مگر اب مجبوری اتنی تھی کہ مجھے یہ کرنا پڑ رہا تھا۔ میں اسے ہمیشہ بہت احتیاط سے دودھ پلاتی تھی، سفید چیز میں کبھی آسمان کے نیچے نہیں لاتی تھی، لیکن اب حالات اتنے پیچیدہ ہو گئے تھے کہ مجھے اب اپنی تمام تر عادتوں کو بھولنا ہی تھا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے اسے دودھ پلایا تھا اور اب تیزی سے ذہن دوڑانے لگی تھی۔ اچانک ہی میرے دماغ میں یتیم خانے کا خیال آیا تھا۔ میری بچی اب یتیم ہو چکی تھی، اس کے سہارے کیا پتا مجھے وہاں رہنے کی جگہ مل جائے۔ یہی سوچ کر میں نے رکشہ روکا تھا اور اس میں بیٹھ گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ زندگی نے اب میرے لیے امتحانات کا پہاڑ کھڑا کر دیا ہے جسے مجھے ہر حال میں پار کرنا ہی ہے۔ رکشے کو ایڈریس وغیرہ سمجھا کر میں چپ چاپ اس میں سوار ہو گئی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم یتیم خانے کے دروازے پر پہنچ گئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہاں مجھے رکھا جائے گا یا نہیں، یا پھر مجھے عیدی سینٹر جانا چاہیے، مگر میں وہاں نہیں جانا چاہتی۔ میں نے وہاں کے بارے میں کئی ایسی باتیں سن رکھی تھی جس نے میرا دل کافی لرزا دیا تھا۔ میری بچی ابھی چھوٹی تھی، مجھے یتیم خانے کا ہی سہارا چاہیے تھا۔ اپنا نام وغیرہ میں نے مین گیٹ پر بتا دیا تھا اور پھر مجھے اندر بلا لیا گیا تھا۔ مجھے سیدھا آفس میں بلایا گیا تھا۔ میں تھوڑا حیران بھی ہوئی کیونکہ ایسے یتیم خانے میں کچھ نہیں ہوتا۔ ماضی میں میں نے ان تمام چیزوں کا دورہ کیا ہوا تھا۔ میں جب اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ عمر کافی تھی لیکن دیکھنے میں کافی معتبر شخصیت لگ رہے تھے۔ میں نے اندر جاتے ہی انہیں سلام کیا تھا جبکہ وہ مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا، کیسے آنا ہوا آپ کا یہاں؟ جبکہ میں نے ان سے اجازت مانگ کر کرسی پر بیٹھ گئی تھی اور دھیرے دھیرے ماضی سے لے کر کاغذات کی بات اور پھر اپنی بچی کی زندگی کی بات اور اب جو میرے ساتھ ہوا تھا سب کچھ میں نے حرف بحرف انہیں بتا دیا تھا۔ میری تمام باتیں سن کر انہوں نے افسوس سے سر ہلایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ہم اس لیے ہر لڑکی کو سمجھاتے ہیں جو بھی قدم اٹھانا ہو سوچ سمجھ کر اٹھایا کرو، کیونکہ لڑکیوں کا ایک غلط قدم ان کی پوری زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ بیٹا، یہاں پر آپ کی بچی تو رہ سکتی ہے لیکن آپ نہیں، کیونکہ یہ بچوں کا یتیم خانہ ہے۔ یہاں پر میں چند بچوں کو لے کر بیٹھا ہوا ہوں، میں آپ کو یہاں نہیں رکھ سکتا۔ آپ عیدی سینٹر چلی جائیے جہاں پر بے سہارا عورتوں کو جگہ دی جاتی ہے۔ جبکہ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، میں نے آپ کے اس ادارے کے بارے میں بہت سنا ہے۔ ماضی میں یہاں پر بھی آئی تھی، مجھے یہاں پر رہائش بھی ملی ہے۔ آپ میرا پورا ڈیٹا نکال سکتے ہیں۔ میں وہاں نہیں جانا چاہتی۔ میں نے عیدی سینٹر کے بارے میں بہت کچھ غلط سنا ہے۔ یہ میری بچی کی زندگی کا سوال ہے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ مجھے یہاں جاب پر رکھ لیں۔ آپ مجھ سے جھاڑو پوچھا بھی کروائیں گے تو میں کر لوں گی۔ آپ مجھے بس معمولی سی تنخواہ دے دینا، میں اف نہیں کروں گی، لیکن سر پلیز میری مدد کر دیں۔ مجھے ابھی آپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی مجھے کوئی گھر مل جائے گا یا پھر کوئی آسرا ملے گا میں آپ کا یہ ادارہ چھوڑ کر چلی جاؤں۔ میری بہت محنت سماجت کرنے کے بعد اور میرا پرانا ڈیٹا دیکھنے کے بعد انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ مجھے وہاں پر بطور بچوں کی دیکھ بھال رکھا گیا تھا۔ مجھے سکون آ گیا تھا کہ کچھ عرصہ میں یہیں گزاروں گی۔ میری بچی ابھی چھوٹی ہے اور مجھے ایک محفوظ مقام چاہیے، اور اس جگہ سے زیادہ مجھے محفوظ مقام کہیں نہیں مل سکتا تھا۔ مجھے ایک لڑکی کے ساتھ اندر بھیج دیا گیا تھا جہاں پر کافی سارے بچے موجود تھے۔ مجھے اپنا بچہ وہیں پر رکھنا تھا، مگر میں اپنی بیٹی کو کسی بھی بستر پر نہیں لٹا پا رہی تھی۔ میرا دل ہی نہیں مان رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا جبکہ وہ لڑکی میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اگر آپ اپنی بیٹی کو یہاں نہیں دے سکتے تو آپ عیدی سینٹر چلی جائیے۔
اب آپ کو یہاں پر ہر بچے کو اپنی اولاد کی طرح پالنا ہو۔ اگر آپ اولاد میں بھید بھاؤ کریں گی تو آپ کبھی بھی دوسرے بچوں کی ماں نہیں بن سکتی۔ جبکہ میں کچھ بول نہیں پائی تھی کیونکہ مجھ میں واقعی ہمت نہیں کہ میں اپنی بیٹی کے علاوہ کسی اور بچے کی ماں بن کر پالتی، لیکن اوپر سے فوراً ہی آرڈر مل گئے تھے، آپ کو اپنی بیٹی اسی کمرے میں چھوڑ کر آگے جا کر باقی بچوں کا دھیان رکھنا ہوگا۔ میری آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے، مگر میں ہر طرف سے مجبور ہو گئی تھی۔ یہاں رہنے کے لیے مجھے کچھ چیزوں میں سمجھوتا کرنا ہی تھا، اور سب سے پہلا سمجھوتا مجھے اپنی اولاد کا کرنا تھا، جو میں نے بہت مشکل سے کیا تھا۔ میری بیٹی کو ایک بستر پر لٹا دیا گیا تھا۔ اسے لٹانے کی دیر تھی کہ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اسے میرے لمس کی عادت تھی، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاتی ہی نہیں تھی۔ میں فوراً اس کی طرف لپکی تھی جبکہ اس لڑکی نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہاں پر شروع میں ہر بچہ آتے ساتھ روتا ہے، بہت روتا ہے، اتنا کہ دوسرے بچے بھی اس کی وجہ سے پریشان ہو جاتے، مگر پھر وہ دھیرے دھیرے خود ٹھہراؤ لے آتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا بھی رو لے نہ اس کے پاس اس کی ماں آئے گی نہ ہی باپ، تب ہی جا کر وہ بچے بڑے ہو کر فولاد بنتے۔ اگر آپ کو اپنی بیٹی مضبوط بنانی ہے تو اسے تنہا چھوڑی، کیونکہ جبکہ میں فوراً بولی، آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، وہ ابھی 8 مہینے کی ہے، میں اتنا ظلم نہیں کر سکتی۔ اس سے بہتر تھا کہ میں کسی جگہ کرائے کا گھر لے کر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے۔ آپ لوگ تو مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، یہاں پر رہنے کی یہ قیمت ہوگی میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں اب خاموش نہیں رہ سکتی، میری بس ہو گئی ہے اس جگہ پر۔ میں آئی ہی اس لیے تھی کہ یہاں پر مجھے سکون ملے، میرے ساتھ سمجھوتا کیا جائے، لیکن ان لوگوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ وہ لڑکی مجھے دیکھتی ہوئی بولی، مس آپ ہمیں پریشان کر رہی ہیں، اگر آپ میں ذرا بھی بدلاؤ نہیں آیا اور آپ اسی طرح ہی کرتی رہی تو معذرت کے ساتھ آپ کی شکایت آفس چلی جائے گی اور پھر آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ جبکہ میں اب مجبوراً ایک نظر اپنی بیٹی پر ڈال کر آگے چلی گئی۔ یہاں کے لیے مختلف لڑکیاں تھیں، مجھے ایک ایسے وارڈ میں بھیجا گیا تھا جہاں پر 2.5 سال کے بچے تھے۔ مجھے ان کی دیکھ بھال، ان بچوں کو دیکھ کر میری آنکھیں خود بخود نم ہو گئی۔ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے نہ رو رہے تھے نہ کھانے کے لیے کچھ مانگ رہے تھے، بس خاموشی سے کوئی اپنے آپ میں مگن تھا، کوئی چپ چاپ ایک جگہ کو گھور رہا تھا تو کوئی اپنے کھیل میں مگن تھا۔ میرا دل بہت اداس ہو گیا تھا، کیا کچھ دنوں کے بعد میری بچی کا مستقبل بھی یہی ہوگا؟ یہ سوچ کر ہی میرا دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے بیگ سے وہ کاغذات نکالے تھے، نہ جانے کیوں ان کاغذات کو دیکھ کر میرا دل ایک بار پھر دھڑکنے لگا تھا۔ کیا مجھے رابطہ کر لینا چاہیے تھا؟ کیا مجھے اپنی زندگی سنوار لینی چاہیے؟ مگر میں یہ سب کیسے کرتی؟ میرے ساتھ اب میری اولاد کا ساتھ تھا، میں مر کر بھی دوبارہ وہاں نہیں مڑ سکتی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے دل کو سنبھالا تھا۔ فی الحال مجھے سمجھوتا کرنا تھا، کچھ دن کے لیے ہی صحیح، مگر میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی تھی، مجھے کسی بھی قیمت پر یہیں رہنا تھا۔ تھک ہار کر اس لڑکی کے بتائے ہوئے کام اب میں کرنا شروع ہو گئی تھی، لیکن میرا دھیان میری بیٹی کی طرف ہی لگا ہوا تھا جو صرف 8 مہینے کی ہی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے ایسی تڑپ ہوئی کہ میں اس بچے کو چھوڑ کر فوراً اس کمرے کی طرف بڑھی تھی جہاں پر میری بچی موجود تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے پکار رہی ہو، اور ایسا ہی ہوا تھا، وہ بہت بری طرح رو رہی تھی۔ اسے 2 خواتین سنبھال رہی تھی لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہی۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنی گود میں لی دیا۔ وہ لاوارث نہیں تھی، اس کی وارث میں تھی۔ میں ابھی حیات تھی، میں نے اسی پر طے کر لیا تھا کہ میں یہاں نہیں رہوں گی۔ یہاں پر صرف اور صرف بچے رہتے ہیں، مائیں نہیں رہتی۔ میں اسے لیے فوراً آفس آئی تھی۔ وہاں پہنچ کر میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ اگر آپ مجھے میری بچی کے ساتھ یہاں رہنے دیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ میں اپنا بندوبست خود کر لوں گی۔
میں اپنی بچی کو اس طرح دوسری عورتوں کے حوالے نہیں کر، اس کی ماں ابھی زندہ ہے، وہ لاوارث نہیں۔ ایسے بچے جو دوسروں کے ہاتھوں میں پلتے ہیں وہ لاوارث ہوتے ہیں۔ میری بات سن کر انہوں نے صاف کہا تھا کہ اگر آپ یہاں پر رہنا چاہتی ہیں تو صرف آپ کو یہاں اس لیے رہنے کی اجازت دی جائے گی کہ آپ کی بچی اس کمرے میں رہے گی اور آپ کہیں اور بچوں کو سنبھال۔ میں نے فوراً ہی وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا۔ اب میری انتہا ہو گئی تھی۔ میں اپنی بچی کو اٹھائے سیدھا اس یتیم خانے سے نکل آئی تھی۔ میرا اب دماغ بالکل کام کرنا بند کر چکا تھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے، کچھ دیر بعد اندھیرا ہونے والا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ان کاغذات کو باہر نکالا تھا۔ میرا ارادہ اب رابطہ کرنے کا تھا۔ میں نے بہت دل کو سمجھایا کہ رہنے دیتی ہوں، یہاں رابطہ نہیں کرتی، مگر اب میں چاروں طرف سے مجبور ہو گئی۔ روتے روتے میں نے ایک قریبی دکان سے اس نمبر پر فون کر دیا تھا جہاں میں مر کر بھی کبھی رابطہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری پہلی بیل پر کال ریسیو ہوئی تھی۔ اگلی طرف سے صرف ایک لفظ سنائی دیا تھا، گاڑی آ رہی ہے، اس میں بیٹھ جانا۔ میری سانسیں تھم گئی۔ اسے کیسے پتا چلا میں نے اسے فون کیا ہے؟ کیا وہ مجھ پر نظر رکھ رہا تھا؟ میں نے بے اختیار چاروں طرف نظر دوڑائی تھی جب اچانک وہ دوبارہ بولا، بے فکر رہو، تم پر نظر نہیں رکھ رہا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تمہیں طلاق ہو چکی ہے، تمہیں عدت گزارنی ہے۔ فی الحال تم میرے فلیٹ میں رہ سکتی ہو، اس کے بعد تم پر منحصر ہے کہ تم کہاں جانا چاہتے۔ جبکہ میں ہاں بول کر فون رکھ دیا تھا۔ عدت کا مجھے خیال تک نہیں آیا تھا، لیکن عدت گزارنا بے حد ضروری تھی۔ میں زیادہ مذہبی نہیں تھی، لیکن اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا اب اپنا سب سے اہم فرض سمجھتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میرے سامنے ایک کالی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے اس دن فیصلہ کر لیا تھا مر کر بھی اس آدمی سے دوبارہ رابطہ نہیں کروں گی جس نے میری پوری زندگی کو تباہ کیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، کبھی بھی آپ کو خود سے کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کب زندگی دوبارہ آپ کا پہیا گھما اور آپ اسی وقت میں کھڑی ہو جائیں جس وقت سے آپ کو نفرت۔ میں روتے ہوئے اس گاڑی میں خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ ایک مختصر مسافت کے بعد گاڑی ایک سوسائٹی میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے ایک بلڈنگ کے سامنے گاڑی روک کر محض اتنا کہا تھا، آپ کے گھر کا دروازہ کھلا ہے، فلیٹ نمبر 603 میں آپ چلی جانا، راشن وغیرہ وہاں سب موجود ہے، آپ کو باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بچے کا دودھ، پیمپر، حتیٰ کے کپڑے بھی وہاں پر ہے۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے میری طرف ایک کارڈ بڑھایا تھا اور ساتھ میں ایک موبائل فون بھی دیا تھا۔ آپ اس فون سے مجھ سے رابطے میں رہ سکتی ہیں۔ جبکہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، کارڈ اور موبائل لیے میں چپ چاپ گاڑی سے اتر گئی تھی اور اپنی بچی کو لیے سیدھا میں فلیٹ کی طرف بڑھی تھی۔ یہ سب میرے ماں باپ کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اگر میرے بابا اور میرے بھائی میرے ساتھ کھڑے ہوتے تو آج مجھے کسی غیر کا ساتھ نہیں لینا پڑتا۔ بس میرے دماغ پر یہی ایک بات سوار ہو گئی۔ میں چپ چاپ اس فلیٹ میں داخل ہو گئی تھی۔ اندرونی نظام کافی اچھا تھا، لیکن میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کیونکہ یہ میرا گھر نہیں تھا، بلکہ مجبوراً مجھے یہاں آنا پڑا تھا، اس ظالم کی مدد لینی پڑی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 3 مہینے میرے بہت سکون سے گزر گئے تھے، مجھے پتہ تک نہیں چلا۔ گھر میں راشن پورا تھا۔ روزانہ نہ جانے کون میرے گھر کے سامنے سبزی رکھ کر چلا جاتا، ساتھ گیٹ بھی بجا دیتا تھا، اس کی وجہ سے مجھے معلوم ہو جاتا تھا کہ اب سبزی نہیں آ رہی تھی، راشن بھی ختم ہو چکا تھا۔ میں نے بہت مشکلات کا سامنا کر کے اس نمبر پر رابطہ کیا تھا، مگر وہاں سے صرف مجھے ایک میسج ملا تھا کہ اب آپ کو نوکری کرنی ہوگی اور اپنی بیٹی اور خود کو پالنا ہوگا۔ جب آپ کی بیٹی 15 سال کی ہو جائے گی تب آپ کو تمام حقیقت معلوم ہوتی چلی جائے گی۔ آپ کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا ہے؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس نمبر پر فون کیا تھا جہاں سے مجھے امید تھی کہ مایوسی نہیں ملے۔ میں اتنی چھوٹی بچی کے ساتھ ابھی جاب نہیں کر سکتی تھی، مگر دوسری طرف سے بھی مجھے صرف ایک میسج ہی آیا تھا
کہ تمہیں جو پہلے میسج مل چکا ہے اس پر عمل کرو۔ اگر تمہارے دل میں کبھی بھی آئے کہ اب تم دوسرے نکاح کے لیے تیار ہو تو مجھ سے رابطہ کر لینا، البتہ تمہیں نوکری کرنی ہوگی۔ میں اس دن خوب روئی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کہاں نوکری ملے گی، مگر فی الحال میرے پاس ایک چھت موجود اور اس چھت کے سہارے مجھے اب نوکری تلاش کرنی تھی۔ اگلے دن میں اخبار لے آئی تھی، میں پڑھی لکھی تھی، جاہل نہیں۔ خدا کا شکر تھا، اسی وجہ سے مجھے ایک طرف سے سکون بھی تھا کہ مجھے نوکری مل جائے گی۔ اگلے دن میں ایک انٹرویو کے لیے چلی گئی تھی۔ انٹرویو میں نے بہت ہی اٹک کر دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا یہاں نوکری ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اتنی بڑی کمپنی اور مجھ جیسی لڑکی کو کبھی نوکری نہیں دی جائے گی۔ مگر حیرت انگیز طور پر مجھے اگلے دن جاب کی کال آ گئی تھی کہ آپ کو ہم نے اپنی کمپنی کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے۔ میں کافی حیران ہوئی تھی، لیکن پھر میں خود ہی سمجھ گئی کہ یہ سب اس نے ہی کروایا ہوگا۔ ان لوگوں نے مجھے ایک چھوٹ دی تھی کہ کمپنی میں اپنی بچی کے ساتھ آ سکتی ہو۔ میں بہت ایمانداری سے کام کرتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، دن ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے۔ اس کمپنی میں مجھے کام کرتے ہوئے 5 سال بیت گئے۔ میری بچی 6 سال کی ہونے والی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے زندگی اب کچھ پرسکون ہو گئی ہے۔ اکیلے رہتے ہوئے مجھے بہت خوف آتا تھا۔ کئی بار راتوں کو اکیلے ڈر کر بیٹھ جاتا۔ کئی بار دل چاہتا تھا کہ میں فون کروں اور اس سے کہوں کہ میں دوسرے نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن پھر میں اپنے آپ کو سمجھا لی کہ نہیں، مجھے دوسرا نکاح نہیں کرنا۔ میں کبھی بھی اس انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اس نے میری خوشیاں اجاڑ دی تھی۔ اس نے آج مجھے اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ میرے پاس میرا اپنا کوئی بھی نہیں ہے۔ 5 سال بعد اس کمپنی نے مجھے نکال دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب آپ اپنی بچی کے ساتھ وقت گزاریں کیونکہ آپ کام پر دھیان نہیں دے رہی۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، میں کام بہت ایمانداری سے کرتی تھی۔ صبح اپنی بچی کو اسکول چھوڑتی تھی، پھر کمپنی جاتی تھی، واپس آ کر اپنے گھر کا کام کرتی تھی، پھر رات دیر تک بیٹھ کر آفس کا کام کرتی تھی۔ لیکن پھر مجھے کیوں نکالا جا رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنا سر تھام کر بیٹھ، میں گھر میں کافی پریشان تھی جب اچانک میرے موبائل پر 5 سال بعد اسی نمبر سے ایک میسج آیا، کیا تم اب دوسرے نکاح کے لیے تیار ہو؟ میرا دل خون کے آنسو رو پڑا تھا۔ یعنی اس آدمی نے مجھے نوکری سے نکلوایا تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار میں اپنا ماضی یاد کرنے لگی کہ جس نے میری خوشیاں برباد۔ میں کب 6 سال پیچھے چلی گئی، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ شادی سے پہلے میں کالج میں زیر تعلیم تھی۔ مجھے پڑھائی کا بے حد شوق تھا۔ میں پرائیویٹ کالج میں پڑھتی تھی جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں ساتھ ہوتے تھے۔ وہیں پر ایک امیر زادے کو میں پسند آ گئی تھی۔ میرا ارادہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلق کا نہیں، مگر جب اس نے مجھے مہنگے تحائف، بڑی بڑی گاڑیاں دکھائی تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف مائل ہو۔ اس وقت میری عمر کافی کم تھی۔ کوئی بھی نادان لڑکی یہ حرکت کر سکتی، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ اس کو کھڑے ہو کر تنقید کا نشانہ بنایا۔ ہمارے معاشرے کا پسندیدہ المیہ ہے، مگر میں کہتی ہوں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کے قدم ڈگمگا گئے ہیں تو اسے سنبھال لینا چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، اسے سمجھانا چاہیے کہ تم غلط راہ پر ہو۔ لیکن آج کل کا معاشرہ کھڑے ہو کر صرف انگلی اٹھاتا ہے کہ تم غلط ہو، تمہارا قصور ہے۔ اس نے مجھے اپنی باتوں کے جال میں اس طرح پھنسایا تھا کہ میں کب اپنے گھر سے بھاگنے پر مجبور ہو گئی تھی، مجھے خود پتہ نہیں چلا تھا۔ اپنے گھر والوں کو خدا حافظ بول کر میں اس کے ساتھ چلی گئی تھی، مگر یہ سب ایک دھوکہ تھا۔ وہ امیر زادہ صرف اور صرف اپنے دوستوں کی شرط پر مجھے میرے گھر سے بھگانے آیا تھا، اور جب اس نے اپنی شرط جیت لی تو اس نے مجھے جانے کے لیے کہہ دیا۔ میں اس کے سامنے بہت روئی تھی، اس کے پاؤں پکڑ لیے تھے کہ میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس نے میرے منہ پر کچھ کاغذات مارے تھے۔ وہ کاغذات عام کاغذات نہیں تھے، بلکہ اس میں لاکھوں کی پراپرٹی تھی۔ اس نے مجھے اس کے بدلے پراپرٹی دی۔ مجھے کہا تھا کہ اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کے بدلے میں نے تمہیں انعام دیا ہے، ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ اگر تم نے مجھ پر انگلی اٹھانے کی جرت کی تو میں تمہیں پھنسا دوں گا کہ تم جائیداد کے پیچھے
میرے ساتھ بھاگی تھی۔ جب مجھے احساس ہو گیا کہ تم لالچی ہو تو میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ میرے لیے وہ دن موت کے برابر تھا۔ میں نے وہ کاغذات اس کے منہ پر مار دیے تھے۔ مجھے اس کا کچھ نہیں چاہیے تھا کیونکہ میری زندگی تباہ ہو گئی۔ میں گھر لوٹی تو پورا محلہ کھڑا ہوا تھا۔ میرے گھر والے اتنے پریشان ہو گئے کہ انہوں نے سب کو بتا دیا تھا کہ ہماری بچی گم ہو گئی ہے، لیکن میرے کچھ دوستوں نے میرے تمام پول کھول۔ میں گم نہیں ہوئی تھی بلکہ میں بھاگ کر گئی۔ جب میں پورے دن کے بعد لوٹ کر آئی تو لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنانے لگے تھے۔ ابا اور بھائی نے مجھے بہت مارا تھا، ان کا حق بھی بنتا تھا کیونکہ میں نے حرکت ہی کچھ ایسی کی۔ مگر کچھ ظرف والے باپ اور بھائی بھی ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی غلطی پر انہیں قتل نہیں کرتے بلکہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ میرے باپ اور بھائی نے فوراً ہی میری شادی مجھ سے دگنی عمر کے آدمی کے ساتھ کروا دی۔ خوب روئی تھی، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اپنے باپ اور بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے لیکن میری کسی نے نہیں سنی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شادی کے ٹھیک 2 مہینے بعد اچانک میری ٹکر اس امیر زادے سے ایک مال میں ہوئی تھی۔ میں اسے نظر انداز کر کے چلی جانا چاہتی تھی جب اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور لوگوں کی پرواہ کیے بغیر وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے جانے کے بعد میں بہت بے سکون ہوں۔ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے سکون نہیں ملتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں نے سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ تم بہت معصوم تھی، میں نے تمہاری معصومیت سے کھیلا ہے۔ تمہارے ماں باپ نے تمہیں سمجھانے کی بجائے تمہارے ساتھ ایسا ظلم کیا ہے۔ تمہاری شادی تم سے دگنی عمر کے آدمی کے ساتھ کروا دی ہے۔ اس بات نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے شوہر کو چھوڑ دو اور مجھ سے شادی کر۔ میں تمہیں دنیا بھر کی آسائش دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گا۔ مجھے معلوم ہے تم مجھ پر بھروسہ نہیں کر پا رہی، لیکن ابھی وہ اپنے جملے کو مکمل کر پاتا اس پل میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا اور بھرے مال اس پر چلاتے ہوئے بولی تھی، تم 1000 بار مر کر بھی پیدا ہوگے، میں تب بھی تم سے شادی نہیں کروں گی۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو کر بات کرو۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے میرے پیچھے بہت دوڑ لگائی، میرے آگے ہاتھ جوڑے تھے، لیکن اس وقت میں حاملہ تھی۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی۔ وقت اور تیزی سے گزر رہا تھا اور اللہ نے مجھے چاند سی بیٹی سے نواز دیا۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ ہمارے خاندان میں پہلی اولاد بیٹا ہوتا ہے، لیکن تم انوکھی ہو جو تم نے بیٹی پیدا کی ہے۔ مگر میں کچھ نہیں بولی اور ٹھیک 8 مہینے بعد میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اس سے کچھ گھنٹوں پہلے مجھے وہی کاغذات ایک آدمی کوئرر والا یعنی ڈاک والا دے کر گیا تھا جو شرط پوری ہونے پر اس امیر زادے نے یعنی سفیان نے مجھے دیے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا ماضی کو یاد کر کے میری آنکھیں بھی۔ وہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ میں نے منع کر دیا تھا کہ میں دوسرے نکاح کے لیے تیار۔ میں جانتی تھی کہ میں غلط کر رہی ہوں، میں اپنی بچی کا مستقبل برباد کر رہی ہوں، لیکن میں اس انسان کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی جس کی وجہ سے آج میں اس دوراہے پر کھڑی۔ مجھے یقین تھا کہ میری طلاق کے پیچھے بھی یہی امیر زادہ ہے۔ ہاں، لیکن وہ میرے کاغذات اب بھی میرے پاس ہی موجود تھے۔ میں نے ایک اور جگہ نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا اور مجھے نوکری بآسانی مل گئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے بہت دھکے کھا کر اپنی بچی کو بڑا کیا تھا۔ وہ پراپرٹی جو 16 سال پہلے میرے نام کی گئی تھی آج اس کی مالیت کروڑوں میں تھی۔ میں کافی امیر عورت تھی۔ جو کاغذات میرے ہاتھ میں موجود تھے وہ کوئی معمولی کاغذات نہیں تھے بلکہ کروڑوں کی جائیداد کے کاغذات تھے۔ میری بچی نے میٹرک کر لیا تھا۔ میں نے افسوس کیا تھا کہ میں اس فلیٹ کو چھوڑ کر اپنے اس گھر میں جاؤں گی جو میرے نام پر، مگر اس سے پہلے میں نے سفیان کو فون کیا تھا کیونکہ ان 16 سالوں کے درمیان جتنا خیال اس اجنبی نے میرا رکھا تھا میرے گھر والوں نے مجھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اور میرے لیے حیرت انگیز بات 16 سال بعد میری پہلی بیل پر اس نے فون ریسیو کیا تھا اور صرف اتنا بولا تھا، کیا دوسرے نکاح کے لیے تیار ہو؟
اور روتے ہوئے میرے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا تھا، ہاں اب میں تیار، کیونکہ میری بچی نے میٹرک کر لیا ہے، اب آگے کی زندگی وہ اپنی مرضی سے گزارے، جب تک مجھے اس کی پرورش کرنی تھی میں ہی اس کی صاحباں بنی رہی، مگر اب وہ اپنے لیے خود فیصلے لے سکتی ہے۔ میں نے اپنی بچی کو ہر ایک بات بتائی تھی، میں نے اس سے کچھ نہیں چھپایا تھا، کیونکہ چھپانے کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا، سچائی اسے پتا چلنی ہی تھی اور میں اسے جھوٹ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ جو انسان 16 سال تک آپ کا خیال رکھ سکتا ہے، جو انسان آپ کے لیے ہر لمحہ کھڑا رہا، آپ کی نوکری ہو، آپ کے گھر کا راشن، آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی مصیبت ہو، وہ آپ کے ساتھ کھڑا رہا، تو آپ کو اس کی ایک غلطی کو معاف کر دینا چاہیے۔ میرا محض اتنا کہنا تھا کہ ٹھیک ہے۔ 1 گھنٹے بعد وہ میرے گھر پر کھڑا ہوا تھا، وہ آج بھی ویسا ہی تھا۔ امیری انسان کو کبھی بھی ڈھلنے نہیں دیتی اور اسے دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بالکل بھی تبدیل نہیں ہوا تھا۔ میرا اور اس کا نکاح میرے ہی فلیٹ پر ہوا تھا، کافی عجیب محسوس کر رہی تھی۔ 16 سال بعد میں نے اپنی زندگی میں کسی مرد کو شامل کیا تھا، مگر میں جانتی تھی 16 سال پہلے ہی وہ شخص میری زندگی میں شامل ہو چکا تھا، صرف اپنایا نہیں گیا تھا، وہ مجھے لے کر میرے اس گھر میں ہی گیا تھا جو اس نے میرے نام کیا تھا۔ وہاں بیٹھ کر بھی اس نے مجھ سے معافی مانگی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے تمہارے شوہر کو بہت سمجھایا کہ وہ تمہیں نہیں چھوڑے، تمہارا ان سب چیزوں میں کوئی قصور نہیں ہے، مگر اسے سچائی پتہ چل گئی تھی۔ ہمارے ہی کلاس فیلو نے تمہارے شوہر کو سب سچ بتا دیا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن اسے یہ سب کر کے بہت مزہ آیا تھا۔ جب تمہیں طلاق ہوئی تو میں خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا، نہ جانے میرا ضمیر تھا یا پھر اندر کا گلٹ، اس نے مجھے بہت بے چین کر دیا۔ نہ جانے میرا ضمیر تھا یا پھر گناہ کی ندامت تھی، اس نے مجھے بہت بے چین کر دیا تھا، اس لیے مجبوراً میں نے تم سے دوبارہ تعلق جوڑا تھا۔ مجھے معلوم تھا تمہارا شوہر طلاق دے دے گا، اس لیے میں نے تمہارے پاس وہ کاغذات بھیج دیے تھے تاکہ تم گرو نل کے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ، مگر تم نے ان کاغذات کا استعمال ہی نہیں کیا۔ تم نے میرے منہ پر یہ بات ظاہر کی ہے کہ تم لالچی عورت نہیں ہو، بلکہ تم خود مختار ہو، تم بہت اچھی ہو، میں ایک برا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اس کا رونا سسکنا مجھے معاف کرنے پر مجبور کر گیا۔ مجھے صرف اور صرف اپنی بیٹی کا خیال تھا۔ اس نے مجھ سے صرف اتنا کہا تھا کہ جب 16 سال تک میں تمہاری بچی کی حفاظت کر سکتا ہوں تو اب بھی کر سکتا ہوں۔ وہ میرے لیے میری بیٹیوں کی طرح ہے۔ میرے شوہر نے میری بیٹی کے سر پر ایک باپ کی طرح ہاتھ رکھا تھا۔ سفیان کو جتنا برا میں سمجھتی تھی وہ اتنا برا نہیں تھا۔ نوجوانی میں اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ وقت کی رفتار کبھی تھم نہ پائی اور کبھی نہ تھم سکے گی۔ میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، بھائی نے آ کر مجھ سے معافی مانگ لی، یہ سب سفیان کی وجہ سے ہوا تھا۔ میرے سابقہ شوہر نے بھی اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ پتہ چلا ہے کہ اب وہ بستر مرگ پر ہے، مگر میں اس کی طرف جانا بھی نہیں چاہتا۔ اس انسان نے میرا بھروسہ ہی نہیں کیا۔ ہاں، میری بیٹی اس کے پاس ضرور چلی جاتی ہے کیونکہ وہ اس کا سگا باپ ہے۔ بیٹیوں کے لیے باپ ایسے ہوتے ہیں، اگر وہ مر بھی جائے تب بھی وہ انہیں نہیں بھولتے، اگر وہ انہیں کچھ بھی نہیں دیتے تب بھی وہ ان سے بے لوث محبت کرتی ہے۔ زندگی میں اگر بیٹیاں کسی پر بھروسہ کرتی ہیں تو وہ صرف اور صرف ان کا باپ ہوتا ہے، جن کے سامنے وہ اپنا لاڈ دکھاتی ہیں، ناراض ہوتی ہیں کیونکہ انہیں ایمان ہوتا ہے پوری دنیا روٹھ جائے گی لیکن باپ نہیں روٹھے گا، پوری دنیا دھوکہ دے دے گی لیکن باپ نہیں دے گا۔ میں نے بھی اپنی بیٹی کو نہیں روکا تھا، اور میں ہوتی کون تھی اسے روکنے والی؟ وہ اس کا باپ تھا، وہ اس پر مکمل حق رکھتا تھا۔ میں اپنی زندگی میں اب بہت خوش ہوں۔ میری بیٹی سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، مگر کبھی بھی انسان کو اپنی مشکلات کے لیے اپنا آپ نہیں بیچنا چاہیے۔ یہی اصل عورت تھی اور یہی اصل مرد کی پہچان ہوتی ہے۔ میں تمام لڑکیوں کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں، جوانی میں لیا گیا ایک غلط قدم انسان کو زندگی بھر کے پچھتاوے میں ڈال دیتا ہے۔ عورت کی عزت کانچ کی مانند نازک ہے، اس پر
لگا داغ کبھی نہیں مٹ، اس لیے اپنی زندگی کے ہر فیصلے کو سوچ سمجھ کر کیجیے۔ وقتی جذبات یا دھوکے میں اٹھایا گیا ایک قدم آپ کو ہمیشہ کے لیے کمزور بنا سکتا ہے۔ اپنی عزت کو سب سے قیمتی احساسات سمجھ کر محفوظ رکھیے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔